अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, आज पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी का दिन जो कि मुख्तस किया गया था और कश्मीरियों के साथ आज इजहार यकजहती किया गया। मैं भी अपने आज के प्रोग्राम में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ कश्मीरियों के उस जज्बे को जो 73 साल से वो जुल्म जबर के सामने सीसा पिलाई दीवार बने खड़े हैं और आगे भी उनका जो अज़्म है, हौसला है, वो किसी तौर पर भी कम दिखाई नहीं देता। शायद यही वजह है कि आलमी दुनिया में भी ये आज आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है और उठाई भी जा रही है कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद किया जाए। लेकिन भारत के कान पर जूं नहीं रेंग रही। भारत ये मुजालिम के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद जो है वो मज़ीद जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 5 फरवरी का दिन पाकिस्तान ने मुख्तस कर दिया, हमने इज़हार यकजहती कर दिया, पूरे मुल्क में जलसे हो गए, सेमिनार्स हो गए, बयानात आ गए, लेकिन क्या ये काफ़ी है कि आज का दिन मुख्तस करना, इज़हार यकजहती के तौर पे बयानात देना और जलसे करना, सेमिनार्स करना, या इससे बढ़कर हमारे बस में है जो हम कश्मीरियों के लिए कर सकते हैं या फिर नहीं है, और जो कर सकते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए। 5 फरवरी को जैसा कि आप जानते हैं 5 फरवरी का जो दिन है, जमात इस्लामी के अमीर उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। उस वक्त हड़ताल भी की गई और हुकूमत को मजबूर किया कि वो आज का दिन मुख्तस करे कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपको ये बताऊं कि आज का दिन जो कश्मीरियों के लिए हमने नाम किया है, हम छुट्टी के तौर पर मना रहे हैं। आपको जलसे नज़र आ रहे हैं, आपको जुलूस नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जहां पर कश्मीर सेल बनाया गया है, आज जब मैंने फॉरेन ऑफिस में कश्मीर सेल में बात करने की कोशिश की कि कश्मीर के हवाले से वहां से मुझे कोई अपडेट मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आज 5 फरवरी है और आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है, कश्मीर सेल आज बंद है, वहां पर छुट्टी मनाई जा रही है। लेकिन जो कुछ जलसों में हो रहा है, अवानों में हो रहा है, जो कुछ बयानात आ रहे हैं, सिर्फ ये महज बयानात है। कश्मीर सेल बंद किया हुआ है जिसने कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी है, बात करनी है, और जहां पर देखना है कि आज के दिन पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो मुसलमान भी है, आलमी बरादरी भी है, क्या वो इस आवाज़ को सुन रही है या नहीं सुन रही है। वहां पर हमारा कश्मीर सेल फॉरेन ऑफिस का आज छुट्टी पर है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं। अमीर जमाती सेनेटर सिराजुल हक साहब, उनकी जानिब जाऊंगी। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए और खुश आमदीद कहूँगी। आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती मनाया जा रहा है। आपने भी लाहौर में एक रैली निकाली, वहाँ पे रैली से खिताब भी किया। ये इनिशिएटिव यकीनन जमात इस्लामी का है, ये क्रेडिट भी जमात इस्लामी का है और कश्मीर के लिए जमात इस्लामी की कुर्बानियों को कहीं पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज लाहौर में रैली से ये लगता है कि कश्मीर के हवाले से जमात इस्लामी भी हुकूमतों की तरह, बाकी जमातों की तरह बैक फुट पर चली गई है। आज बाकी ऑपोजिशन जमातें, हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर में अपने जलसे कर रही हैं, लेकिन आपने लाहौर में रैली निकाली। क्या वजह है कि आप भी कश्मीर को लेकर स्टांस कहीं तब्दील तो नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, और आज के दिन हम मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के खातिर शहीद होने वाले भाइयों और बहनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, कश्मीरी कौम को सलाम पेश करते हैं, इस अज़म का, इरादे का इजहार करते हैं कि आज़ादी की सूरज तुलो होने तक हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज के दिन मैं कराची से लेकर चतराल तक और सारी दुनिया में पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने बड़े बड़े मुजाहरे और रैलियां निकाली हैं और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज का दिन जो एक यकजहती का दिन था, कश्मीरियों के साथ एक बहुत अजीब काम हुआ, और वे कि जनाबे वज़ीर आज़म साहब कोटली तशरीफ़ ले गए और PDM के रहनुमा मुज़फ़्फ़राबाद गए और उन्होंने घर के कपड़े कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद में धोने की कोशिश की, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म साहब कोटली पे खड़े होकर
مودی کو مخاطب کرتے اور آزادی کا ایک لائحہ عمل دیتے، قوم کو حوصلہ دیتے، قوم کے لیے وحدت کا کوئی پروگرام بناتے، انہوں نے حسب معمول سارا وقت این آر او دینے اور نہ دینے پر گزارا ہے۔ اور اس طرح پی ڈی ایم کے لوگوں کو مظفر آباد جا کر آخر کیا پڑی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے مسائل خود مظفر آباد میں جا کر وہاں ڈسکس کرنا شروع کی، اور وہی روایت ایک دوسرے کو دم کیا، ایک دوسرے کو بری الفاظ سے یاد کرنا۔ تو آج خود مظفر آباد کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے خاطر آئے تھے یا اسلام آباد کے مسائل اور جھگڑے اور سیاست یہاں کرنے آئے تھے۔ دونوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ آج میں خود لاہور میں ہوں، اور لاہور کی جس ریلی میں سراج صاحب میرا یہی سوال ہے کہ آپ لاہور میں کیوں ہیں؟ اگر وزیر اعظم یا پی ڈی ایم اپوزیشن نہیں تو سراج صاحب بھی کہیں نظر نہیں آئے ہمیں آزاد کشمیر میں، جہاں پر کشمیریوں کو آج آپ کے حوصلے کی، آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی، آپ کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مرکزی قیادت تھی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم نے ان کو بھیجا تھا۔ میرے ایک نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب کراچی گئے تھے، میرے ایک نائب امیر پشاور میں تھے، میری پارٹی کا سیکرٹری جنرل منڈی باؤدین میں تھا، اور اس طرح 25 پوائنٹ پہ ہم نے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا، اور ہم نے طے کیا تھا کہ چونکہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور جب لاہور جاگ جاتا ہے تو پورا پاکستان جاگ جاتا ہے، اور آج لاہور کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی شیرخوار بچوں کو بھی ساتھ لے کر جلسے میں شرکت کی، اور ایک انتہائی مؤثر اور مثبت پیغام دیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو۔ میں یہ نہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج 5 فروری کا دن ہے، پاکستان کی نمائندگی ہم کرے، یہاں کے عوام کی ترجمانی کرے، تو ہم کوٹلے اور مظفر آباد جا کر اور یہاں کے جھگڑے ادھری نمٹانے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں کیا پیغام دیا ہے، لیکن آج لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ میں لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کشمیریوں کی آواز پر لبیک کہا، اور یہی لاہور کے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے 1965 میں انڈیا کے حملے کے وقت ڈنڈے اٹھا کر بارڈر کی طرف دوڑ لگا کر دشمن کا مقابلہ اور دشمن کو للکارا اور ٹینکوں پر حملہ آور ہو گئے۔ آج پھر وہی مائیں بہنیں اور بیٹے اسی جذبے کے ساتھ ہمارے جلسے میں موجود تھے۔ میں نے طے یہی کیا تھا، گزشتہ سال ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کیا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ شاید پی ڈی ایم نے یہاں جلسہ رکھا ہے پنڈی میں، اس لیے ہم نے اپنا بڑا جلسہ لاہور میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو قاضی حسین احمد صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ساتھ یہ کہ ساری دنیا تقریباً تمام ممالک میں لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس دن کو منایا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ایک دن منانے سے کشمیر آزاد ہوگا اور پھر ہم آئندہ 5 فروری کا انتظار کریں گے، یا ہمیں 365 دن کشمیر کے آزادی کے لیے منانا چاہیے، اور منانے کی بجائے عملی جدوجہد کرنا چاہیے۔ آج کے جلسے میں نے پاکستان کی حکومت سے یہی مطالبہ کیا کہ انڈیا نے جس طرح سری نگر پر قبضہ کیا ہے تو اس کو یوں سمجھے کہ انہوں نے اسلام آباد پر حملہ کیا ہے، تو اگر اسلام آباد پر کوئی حملہ آور ہو، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور ملتان پر کوئی حملہ آور ہو، تو آپ جلسہ کریں گے یا مذمتی بیانات دیں گے یا کوئی تقریر کریں گے یا ایونوں کا انتظار کریں گے یا آگے بڑھ کر اپنی دھرتی کا حفاظت کریں گے؟ میں اسی کے اوپر آؤں گی کہ آپ پھر کیا اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر حکومت اور پاکستان کیا کر سکتا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گی۔ لیکن کیونکہ جماعت اسلامی کی قیادت مقبوضہ کشمیر میں بھی موجود ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہاں پر انہوں نے مزاحمت کی ہے اور انہوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا ہے، اور وہ ایک مثال ہے کہ انہوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو لے کر ایک مثال ہے۔ آپ کا کیا وہاں پہ تحریک کے لوگوں سے کوئی رابطہ ہے؟ جو سیاسی لوگ ہیں سیاست سے جب وابستہ ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ان کی اطلاعات ہیں؟
یقیناً ہے، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت ترکی میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے، برطانیہ میں موجود ہے، وسطی ایشیا میں موجود ہے، ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہیں جن کے اپنے گھروں کے ساتھ رابطے ہیں۔ آج کل تو خیر ٹیلی فون اور نیٹ کے ذریعے سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، ادھر حریت کے رہنما موجود ہے، اور ہمیں پل پل کے خبریں اور ہر دن کے صورتحال سے آگاہی ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک کامن پیغام یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا بیانات اور الفاظ اور تقریروں سے آگے بڑھ کر وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جس طرح کشمیر کے مسئلے پر حکومت پاکستان کو پوری قوم کو ایک بنانے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان اعلان کرنا چاہیے تھا، 27 ستمبر کے تقریر کے بعد حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہر صبح یہی سوچتے ہیں کہ شاید آج کے دن پاکستان کی فوج، پاکستان ہمارے گلیوں اور کوچوں میں ہمارے حفاظت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے موجود ہوں گے، لیکن شام ہو جاتی ہے، ایک نئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، اور وہ مایوسی کے ساتھ اپنے گھروں کو یا واپس چلے جاتے ہیں یا اس کو اٹھایا جاتا ہے اور جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے ایک بار پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان کو مشورہ دوں گا کہ پارٹی کا سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ اگر شاہ رگ ہے ہمارا صحیح معنوں میں، اور لیاقت صاحب نے کہا تھا کہ یہ اگر سر کا تاج ہے ہمارا، تو یہ سر کا تاج بھی ان کے قبضے میں ہے اور شاہ رگ بھی ان کی مٹھی میں ہے۔ اس شاہ رگ کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ شاہ رگ کی بات کر رہے ہیں، ہم کبھی شاہ رگ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کبھی ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو ان کے حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا موقف بھی کشمیر پر آپ کو نہیں لگتا کہ تذبذب ہے؟ اس میں بھی آپ کو ڈیفرنس لگ رہا ہے کہ کبھی ہم کیا کہتے ہیں اور کبھی ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر عوام کا دباؤ، عوام کا پریشر اور یہ عوام کا پرزور احتجاج نہ ہو تو ہماری حکومت تو کب کے فیصلہ کر چکی تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں جو ایک 7 نکاتی جھنڈے پر انڈیا اور پاکستان نے اتفاق کیا تھا، یہ تو سابق وزیر خارجہ جناب قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے تو سب کچھ طے کیا تھا، لیکن سید علی گیلانی نے رنگ میں بھنگ ڈالا اور اس نے ہماری فارمولی کی مخالفت کی، اس لیے کشمیری اس پالیسی سے متفق نہیں تھے، اس فارمولی سے متفق نہیں تھے۔ پھر عالیہ صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے LOC پر یعنی لائن آف کنٹرول پر ایک بال لگانا شروع کیا، اور ہماری حکومت دیکھتی رہی، تماشا کرتی رہی، انتظار کرتی رہی، حالانکہ اس لمحے بھی بار بار مقبوضہ کشمیر کے عوام کا مطالبہ تھا کہ وہاں دیوار برلن عوام نے گرائی ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں اور انڈیا ایک دیوار برلن تعمیر کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت پرویز مشرف نے انڈیا کو ایک سپیس دیا، ایک موقع دیا، اور اس نے اس باڑ کو قائم کیا۔ ہماری حکمرانوں نے واجپئی کا استقبال کیا، ہماری حکمرانوں نے مودی کا استقبال کیا، اور اب جانتے ہیں کس حکومت نے کشمیر کے لیے صحیح کام کیا، کشمیر کوز کو کس نے فائدہ پہنچایا، اور کس حکومت نے آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچایا۔ اور یہ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کر پوری دنیا میں کشمیر کا پیغام، کشمیر میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ ہمارا انیشیٹو ہے اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج 5 فروری یوم یکجہتی کے حوالے سے آج پاکستان نے اظہار یکجہتی بھی کیا، ہم نے بھی کیا، لیکن اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں اور ماضی کی حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں اور آج کی حکومت کیا کر رہی ہیں؟ سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، آپ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت، ماضی کی حکومتیں، پرویز مشرف صاحب نے جو ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی اس میں بھی بہت سارا پاکستان کو اور کشمیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا آج کی حکومت ہو، کس نے زیادہ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا اور کس حکومت نے زیادہ آواز اٹھائی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہے؟
میری بہن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 فروری کو ہم نے اسلام آباد میں قومی کشمیر کانفرنس کا اہتمام کیا جماعت اسلامی کے تحت. اس میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بلایا, پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کو بلایا, اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو بھی بلایا, اور ایک متفقہ اعلامیہ اس میں ہم نے منظور کیا. اس میں ہم نے حکومت کے لیے بھی کچھ سجیشن تجاویز دی ہے, اقوام متحدہ کو بھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد آپ غیر سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگا لے کہ 9 مہینے تک کشمیر کمیٹی کا کوئی چیئرمین تک نہیں تھا. یعنی وفاقی حکومت نے 34 کمیٹیاں بنائی, ہر کمیٹی کا کوئی چیئرمین تھا, اس کے اجلاسات ہوتے تھے, تجاویز دیتے تھے. اگر کوئی کمیٹی کا چیئرمین نہیں تھا اور ایک لاوارث کمیٹی تھی, وہ صرف کشمیر کمیٹی تھی. اور جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو لوگوں نے پھر مطالبہ کیا کہ کشمیر کمیٹی کہاں ہے, چیئرمین کون ہے. پھر انہوں نے راتوں رات باغم باغ ایک آدمی کو چیئرمین مقرر کیا, پھر اس کو بھی تبدیل کیا, اور آج بھی پوری قوم نہیں جانتی ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے, اس کی کارکردگی کیا ہے, اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی لاہ عمل بھی ہے یا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے جو کریڈٹ لیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 شہریار آفریدی صاحب ہے نا 2019 کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا. اگر یہ کریڈٹ ہے تو لے لے. شہریار آفریدی صاحب ہے نا چیئرمین کشمیر کمیٹی کے. آپ کی زبان سے لوگوں نے سنا ہے, لیکن یہ جو عرصہ گزر گیا ہے 950 دن اس حکومت کے, اس میں ہم نے کشمیر کمیٹی کو نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی سیاسی لیڈروں کو اکٹھا کیا ہو, کبھی انٹلیکچوئل اور دانا بینا لوگوں کو اکٹھا کیا ہو, کبھی سفارتکاروں کو اکٹھا کیا ہو, کبھی کوئی جان ایکشن پلان بنایا ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, بخدا یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کافی وہ وسیع ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی نے اور کس پارٹی کی حکومت نے کشمیر کوز کو زیادہ نقصان پہنچایا, پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی, یا پھر اس وقت عمران خان صاحب؟ دیکھیے, پیپل پارٹی کے دور میں یہ اعلان تو ہوا نا تک ہم 1000 سال لڑیں گے, لیکن 1 گھنٹہ بھی وہ کشمیر کے خاطر نہیں لڑے. مسلم لیگ کی حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنے تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے خاطر ہر وہ اقدام کیا, ویلکم کیا, ذاتی مہمان بنایا. ادھر واجپائی آیا تھا, جماعت اسلامی نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ واجپائی تو قاتل ہے, ادھر ہمارا قتل عام کر رہا ہے, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں, ادھر ہماری حکومت اس کے استقبال کر رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی شاباش دیتا, یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دونوں نے نقصان پہنچایا. اس وقت عمران خان کی حکومت پر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ میں عالیہ صاحبہ یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے کیا اس کو تھوڑا سا 2 اور 5 سے ضرب دے کر اس حکومت نے وہ کام کیا, اس لیے کہ گراؤنڈ اور ماحول پہلے بن گیا تھا, اور پھر مودی نے الیکشن میں منشور دیا تھا کہ مجھے کامیابی ملی تو میں 3 کام کر لوں گا. ایک بابری کی مسجد کی جگہ پر ہم مندر تعمیر کریں گے, رام مندر تعمیر, اس نے وہ کر کے دکھایا. ایک اس نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنائیں گے, اور 35A اور 370 دفعے کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقبوضہ کشمیر پر عملی طور پر قبضہ کیا. اور ہماری حکومت یہی کہتی رہی کہ مودی آئے گا تو کام بنے گا اور پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. تو اس حکومت کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر ڈوب گیا. اس کی جو رہی صحیح ایک ریاستی سٹیٹس تھی عالیہ, 300 سالوں سے وہ ریاستی سٹیٹس تھی کشمیر کے نام پر, وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. اب وہاں کی زمین پر قبضہ ہے انڈیا کا, 40 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل جاری کیے گئے. وہاں کی میجارٹی کو, مسلم میجارٹی کو
اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور 10 سال بعد خدا نخواستہ خود انڈیا مطالبہ کرے گا کہ اب رائے شماری ہونی چاہیے، تو آپ کی میجارٹی نہیں ہوگی، آپ اقلیت میں ہوں گے، فیصلہ پھر انڈیا کے حق میں جائے گا۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے ایک سال کے اندر 40 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل ایشو کی ہے، اسلامی کا کشمیر کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے، قربانیاں بھی ہے، اور کشمیر کاز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، لیکن اس وقت آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائے، OIC میں آواز اٹھائے، حکومت جلسے جلوس کرے، بیانات دے، اس سے زیادہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو؟ دیکھیے عالیہ صاحبہ، میں جذباتی بات نہیں کرتا ہوں، میں دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس ایشو پر ہم قوم کو ایک کر لے۔ میں بھی آج کہیں میرپور اور مظفر آباد جا کر اسی طرح کوئی بیان دے سکتا تھا ایک دوسرے کے خلاف، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ آج عمران خان صاحب کو کوئی اتحاد کی بات کرنی چاہیے تھی، 5 فروری تھا۔ آج مریم صاحبہ کو اور بلاول صاحب کو کوئی قومی وحدت کی بات کرنی چاہیے تھے، 5 فروری تھا، لیکن یہ لوگ آج کے دن بھی آپس میں لڑے جو یکجہتی کا دن تھا۔ میں نے اس لیے 3 فروری کو تمام سیاسی جماعتوں کو کشمیر میں بلایا تھا، اسلام آباد میں بلایا تھا، اور 10 نکاتی ایک اعلامیہ دیا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ آئے تھے جناب اسد قیصر صاحب، سپیکر ہے قومی اسمبلی کا، جی، اور اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کا یہ اعلامیہ لے کر میں قومی اسمبلی سے پاس کروں گا، اور کل کا دن تھا اس کو پاس کرنے کے لیے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کل ہماری قومی اسمبلی میں گالیوں کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کے خلاف وہ الفاظ استعمال کیے جو ایک شریف کبھی بھی استعمال نہیں کرتا، ماں بہنوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو ماں باپ کی گالیاں دیتے رہے، لیکن انہوں نے کشمیر کے حوالے سے وہ اعلامیہ پاس نہیں کروایا۔ ایک قرارداد کی صورت میں آپس میں لڑتے رہے، لیکن کشمیر کا قرارداد وہ پاس نہیں کر سکے، اس لیے کہ گتم گھتا تھے اور 10 بگریبان تھے۔ وہ قرارداد تو پیش ہی نہیں ہو سکی نا، وہ تو آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا، اور وہ اپنی سیاست تھی، اس میں تو کشمیر کا کوئی قرارداد پیش ہی نہیں کی گئی نا۔ 4 فروری تھا عالیہ، کل 4 فروری تھا اور آج 5 فروری ہے۔ کل کا سارا دن پارلیمنٹ میں کشمیر پر بات ہونی چاہیے تھی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں کشمیر کے آزادی کے خاطر، اور پوری کشمیری قوم کل کے دن اور آج کے دن ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، ہمارے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ جس طرح سے آپ اس حکومت سے کوئی امید نہیں رکھ رہے کہ وہ خود کوئی انیشیٹو لیں گے، اگر اسی پوائنٹ پر میں آ جاؤں اور میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے کشمیر کاز کے لیے کام کیا ہے، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ آج بھی آپ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کی قربانیاں ہیں، کیونکہ 5 فروری کے دن کا کریڈٹ بھی جماعت اسلامی کو جاتا ہے، تو پھر جماعت اسلامی کیا تجویز 1 2 3 دیتی ہے کہ فرسٹ سٹیپ پہ یہ لینی چاہیے، اور آپ کی اپنی کیا ورکنگ ہے کہ آپ بھی حکومت کو قائل کریں؟ یہ وہی دن تھا 5 فروری جب آپ نے قاضی حسین احمد صاحب نے ہڑتال کر دی تھی، مجبور کر دیا تھا حکومت کو کہ وہ آج کا دن مختص کریں، اور ہو گیا، لیکن آج جماعت اسلامی کیوں اتنی کمزور دکھائی دیتی ہے کہ اپنا موقف جو ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ بن جائے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور اس لیے ہم پوری قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا اجلاس بتا سکتے ہیں کہ کسی پارٹی نے حکمران اور اپوزیشن کو ایک مجلس میں بلایا ہو؟ کشمیر کے خاطر 3 فروری کو ہم نے سب کو بلایا، میرے ساتھ اسد قیصر بھی تھے، راجہ پرویز صاحب بھی تھے، راجہ ظفر الحق صاحب بھی تھے، مشاہد حسین صاحب بھی تھے، اور ہمارے سینٹ کے سابق چیئرمین صاحب بھی تھے۔ سارے لوگ میں نے اس لیے بلایا کہ اگر کسی مسئلے پر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کے خاطر ہمیں ایک ہونا چاہیے، تو یہ آپ شاباش دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ ہم نے کشمیر کے خاطر پوری قوم کے سیاسی قیادت کو ایک سٹیج پر ایک مجلس میں ایک کانفرنس میں ایک کرنے کی کوشش کی۔ آج تک 73 سالوں میں حل نہیں کر پائے، تو آج 1 گھنٹے کے پروگرام میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسی نقطے پر پہنچوں، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ امپورٹنٹ کوئسچن آپ سے کر لوں اور آپ کا جواب دیا جائے۔ آپ کی آخری تجویز کیا ہوگی حکومت کو کہ وہ کیا کرے؟
عالیہ صاحبہ میں یہی چاہتا ہوں، میں متعین بات کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے گزشتہ 950 دنوں میں کشمیر موضوع پر کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو نہیں بلایا کہ ہم ایک متفق لائحہ عمل بنا لیں۔ پہلا کام تو یہی کرے کہ کنسنسس کے ساتھ ایک نیشنل ایکشن پلان برائے آزادی کشمیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کل تجویز دی ہے کہ ایک سفارتی ایمرجنسی نافذ کرے اور پارلیمنٹ میں موجود پارٹیوں کے ذمہ داران کو مشترکہ وفود میں شامل کر کے دنیا بھر کے ممالک میں بھیجے۔ نمبر 2، تیسری تجویز ہماری یہی ہے کہ ایک نائب وزیر خارجہ برائے کشمیر مقرر کر لے، ایک نائب وزیر خارجہ مقرر کر لی جس کا اور کوئی بزنس نہ ہو، صرف کشمیر اس کا ایشو ہو، اور 365 دن وہ دنیا بھر میں دورے کرے اور کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرے۔ چوتھا ہمارا تجویز یہی ہے کہ جو کشمیر کے اندر قیادت ہے، آزاد کشمیر میں جو منتخب لوگ ہیں، سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کو ایک رول دیا جائے تاکہ وہ خود باہر کی دنیا میں جا کر اپنی الفاظ میں وہاں کے مظالم کے حوالے سے دنیا کو بتائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرے۔ پانچویں ہماری تجویز یہی ہے جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے دستخط کیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ 2021 میں ایک بین الاقوامی کشمیر کانفرنس اسلام آباد میں ہو، اس میں OIC کے ممالک بھی ہو اور اس میں UNO میں جتنی ممالک ہیں ان سب کو بلایا جائے اور ساری دنیا کے سامنے کشمیر کیس کو رکھا جائے۔ لیکن کل یہ تجویز بھی آ جائے کہ قراردادوں سے، بیانات سے، تقریروں سے آج تک کوئی ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ آج اگر دو ایٹمی پاور آمنے سامنے ہے تو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا میں امن کے لیے ایک ناگزیر مسئلہ ہے۔ اور ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد بھی کرنا چاہیے۔ سفارتی ایمرجنسی ہے، لیکن میں یہاں پہ کلیئر کر آرٹیکل 370 کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس وقت بھی ہم نے پاکستان کی مختلف ممالک میں جو ایمبیسیز ہیں وہاں پر ہم نے کشمیر ڈیسک بنانے تھے اور ہم نے کشمیر سیل بھی قائم کر لیا تھا۔ لیکن آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 5 فروری کا دن ہے اور ہمارا کشمیر سیل بند پڑا ہے، اور ان ڈیسک کا کیا حال ہے یہ یقیناً یہی حال ہوگا جو کشمیر سیل کا حال ہے۔ یہاں پہ پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر سراج الحق صاحب۔ ہم نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے اور سراج صاحب نے اپنا 5 نکاتی ایجنڈا بھی بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے، میں نے پہلے بھی کہا 73 سالوں میں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس کا کوئی کنکلوژن نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جماعت اسلامی کیونکہ بہت ہی ریلیونٹ جماعت کشمیر کے حوالے سے سینیٹر سراج الحق صاحب کا موقف شامل کیا اپنے پروگرام میں۔ میں چاہوں گی کہ جماعت اسلامی کی سیاست کے اوپر بھی بات کی جائے کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے اس وقت، تو کیونکہ سینیٹر سراج الحق صاحب میرے ساتھ ہیں تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سراج الحق صاحب کچھ پالیٹکس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ اس وقت کیا وجہ ہے؟ ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جس میں 11 جماعتیں شامل ہیں، ایک تحریک حکومت کے خلاف شروع کر چکے ہیں اور 26 مارچ کو لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی حکومت کے خلاف تو ہیں لیکن الگ جلسے کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا جماعت اسلامی کے بغیر کوئی تحریک نہ تو کامیاب ہو سکتی تھی نہ ہی شروع ہوتی تھی، لیکن آج اس تحریک میں جماعت اسلامی نہیں ہے، کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں بہن، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ افراد اور چہروں کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی ہو، اور ہم اس لیے پی ٹی آئی کی اس حکومت کے فیصلوں کے خلاف ہے، ان کے پالیسیوں کے خلاف ہے۔ یہ جو عوام پر مسلسل کوڑے برسا رہی ہے یہ حکومت، اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ سوال کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ کیوں نہیں ہے،
پی ڈی ایم میں تمام تر وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے گزشتہ 73 سالوں سے تمہارے اوپر حکومت ہی کی ہے. ان حکومتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر قرضوں کا ڈھیر بھی ہے. ان حکومتوں کی وجہ سے پاکستان دولخ ہوا. ان حکومتوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور ایم ایف کے ہتھ کڑیاں بھی ہیں. اس حکومت کی وجہ سے، ان حکومتوں کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیمی اداروں سے کروڑوں کی تعداد میں باہر ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت اس کا ایک تسلسل ہے. ان کی پالیسیوں میں کوئی اختلاف نہیں. اب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی پالیسی ورلڈ بینک کے غلامی پر ایک، آئی ایم ایف سے قرضوں پر ایک، امریکہ سے ڈکٹیشن لینے پر ایک، کشمیر کاس کو نقصان پہنچانے پر ایک، تعلیمی دنیا میں طبقاتی نظام تعلیم پر ایک، سودی نظام پر ایک، عدالتوں میں غیر اسلامی اور قرآن کے بغیر عدالتی نظام پر ایک. اس لیے ان کے درمیان کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہے. دونوں نے فیوڈلز کو وزارتوں میں ہمیشہ جگہ دی، کرپٹ سرمایہ داروں کو ٹکٹ دیے، اور آج بھی آپ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر دیکھیں بلین جو پیسہ رکھتا ہے انہیں ارب پتی موجود ہے. لیکن سراج صاحب یہ کیسا تضاد ہے کہ جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ انہی کے ساتھ الائنس بھی کر لیتے ہیں، ضمنی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، یا پھر حکومت بنانا ہو، اور آج آپ کر رہے ہیں. عالیہ آپ نے ایک سوال کیا تو میں بیان دے رہا، میں عرضے کرنا چاہتا ہوں. عالیہ آپ نے سوال کیا کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، تو ہم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ساری سیاست چند خاندانوں کے گرد گھومتی ہے. اگر مسلم لیگ اس میں ایک مؤثر اور بڑی جماعت ہے، ان کی حکومت کو ایک نہیں ہم نے بار بار دیکھا ہے. اگر پیپل پارٹی اس میں ایک بڑی جماعت ہے تو ان کی حکومت ایک بار نہیں ہم نے 4 بار دیکھا ہے. اور پی ٹی آئی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ ایک طرف اسد عمر صاحب ہے پی ٹی آئی میں، دوسری طرف زبیر عمر صاحب ہے مسلم لیگ میں. دونوں بھائی ہیں. عمر میں شاید فرق ہو، باقی کسی چیز میں تو فرق نہیں ہے. مامو ایک طرف، بانجا اس طرف، لیکن اپوزیشن چچا اس طرف، بھتیجا اس طرف. جماعت اسلامی کے اوپر اپوزیشن دوسری جماعتیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت اسلامی یہ ایک حکومت کو مضبوط کرنے کا انداز ہے پی ڈی ایم کا ساتھ نہ دے کر. دیکھیے حکومت اگر آپ کسی چیز کا نام ہے تو سندھ میں تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا. ایک بڑے صوبے میں تو ان کی حکومت ہے، اس لیے سب حکومتیں ہیں. پیپل پارٹی بھی حکومت میں ہے اور پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے. وہ مرکز میں اس صوبے میں کیا فرق ہے؟ پھر یہ کہ جو 950 دن گزر گئے، اگر آپ اپوزیشن جماعتوں کی پی ڈی ایم کی تحریک سے مخالفت بھی کرتے ہیں تو جماعت اسلامی بذات خود مین سٹریم میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ جلسے بھی کرتے ہیں لیکن مین سٹریم میں نہیں آ پا رہے ہیں. عالیہ آپ نے سوال کیا، عالیہ آپ نے سوال کیا. میں نے 950 دنوں میں یہی دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، ہم نے تو نہیں ساتھ دیا. ابھی آئی ایم ایف کے کہنے پر جو 27 قوانین بنائے گئے ہم نے تو ساتھ نہیں دیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ساتھ دیا. سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر ہم نے تو ساتھ نہیں دیا. تحریکوں کے حوالے سے بڑا تجربہ ہے جماعت اسلامی کا. پی ڈی ایم کی تحریک کو کتنا نتیجہ خیز سمجھتے ہیں کہ وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے؟ میری بات پہلے سنیں. اب دیکھیں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، ہم نے تو ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں نے ساتھ دیا نا جی. پی ٹی آئی جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سراج صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ پی ڈی ایم کی اس تحریک کا آپ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہوتا ہے، اس لیے حکومت چلی جائے گی، وہ بھی جلسے کرتے ہیں نا حکومت کے خالف. حکومت کے مخالف پی ڈی ایم نے کوئی ٹینک تو نہیں اٹھایا، نہ توپ اٹھایا ہے. کیا آپ مجھے کہے کہ وہ تو توپ چلا رہے ہیں اور آپ غلیل سے لڑ رہے ہیں؟ جلسے وہ کر رہے ہیں، جلسے میں بھی کر رہا ہوں. ان کا بھی مارچ میں جلسہ ہے، مارچ ہے، اور ہمارا بھی 7 تاریخ کو جلسہ ہے مردان میں. میرا بھی جلسہ ہے 26 فروری کو، بہت بڑا جلسہ ہے بہاولپور میں. میں نے بھی پورے ملک میں جلسوں کا ایک شیڈیول اناؤنس کیا ہے، لیکن میرے جلسے
پاکستان کے عوام کے خاطر ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہے، بہت بہت شکریہ سراج صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے موسٹ ریلیونٹ پرسن ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی موجود تھے، اور اس وقت کیونکہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے جس میں 11 جماعتیں شامل ہیں اس میں جماعت اسلامی نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تحریکیں جتنی بھی ہوں اس میں جماعت اسلامی کا ایک اہم رول رہا ہے، لیکن آج نہیں ہے۔ ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست کا اور پی ڈی ایم کے اس مارچ کا کیا ہوتا ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔